पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। फिलिपियों 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। आमीन। पौलुस एक फरीसी था और उस फिरके से ताल्लुक़ रखता था जो मजहबी अकायद के ऊपर अमल करने में इंतहाई ज़्यादा कट्टर थे। इनकी कोशिश होती थी कि बाल बराबर भी हम खुदा के अहकाम की पैरवी में चूक ना जाएं। और ये उस फिरके से इसका ताल्लुक़ था कि पूरे इसराइल में लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, फरीसियों की, क्योंकि ये वो तबका माना जाता था जो शरीयत की दुरुस्त तालीम भी देते थे और शरीयत पर चलने के लिए भरपूर कोशिश भी करते थे। तो पौलुस को फ़ख्र था अपनी तालीम पर जो उसने गमलीएल से पाई थी। गमलीएल उस दौर का एक ऐसा उस्ताद था जिसको खुदा ने हिकमत और दानाई दी थी और उससे शरीयत की बाबत बड़ी उसको पहचान थी, उसको शनाख्त थी कि शरीयत क्या है और खुदा के कवानीन क्या है। और जितने भी शागिर्द उसके साथ रहे या उसके हाथों के नीचे से निकले वो यकीनन सब बड़े फहम और फिरासत वाले लोग थे, जिनमें पौलुस भी शामिल थे। तो पौलुस को अपने इस इल्म पर नाज भी था, फ़ख्र भी था कि मैं बहुत इल्म वाला हूँ, और अपने फ़िरके पे भी उससे बड़ा नाज था कि मैं फरीसी हूँ, ईमान के एतबार से मैं बड़ी ऊंची नस्ल का हूँ। लेकिन ये सब बातें उस वक्त तक थीं जब तक वो मसीह से बेबहरा था। उसका फ़ख्र, इल्म का फ़ख्र और अपने स्टेटस का फ़ख्र उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी में था जब तक वो मसीह से नावाकिफ़ था। लेकिन जब मसीह के चेहरे का नूर उस पर चमका, जब दमिश्क की राह पर पौलुस के साथ मुलाकात होती है क्राइस्ट की और खुदाम यीशु मसीह ने अपना आप उस पर जाहिर किया, तो पौलुस की ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई। साउल के बाद उसका नाम पौलुस कहलाने लगा। पौलुस का मतलब है छोटा। तो उसने अपने आप को छोटा कहलाना पसंद किया और यहाँ पर वो कहता है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे लिए नफ़े की थीं उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझा। उसे ये समझ आ गई कि मेरा ये इल्म मसीह में मेरे किसी काम का नहीं, मेरा ये स्टेटस के माशरे में मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ख़ानदान कितना बड़ा है, मेरे आबाओ अजदाद क्या थे, ये चीज़ें सब उसके लिए नुकसान बन गई, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरे काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं। और फिर वो कहता है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ। जब उसे मसीह की पहचान हासिल हुई तो उसने सब चीज़ों को अपने लिए नुकसान समझा। उसके लिए फिर कोई चीज़ मसीह के बगैर फ़ायदे वाली नहीं थी। उसने ये फैसला कर लिया था कि मैं जो कुछ भी करूँगा मसीह में रहकर करूँगा और मसीह के लिए करूँगा। फिर आगे लिखा है, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। ये है जी पौलुस का टारगेट। और पौलुस यही तालीम मुझे और आपको देता है, फिलिपियों की कलीसिया को भी उसने दिया कि मसीह की पहचान की सबब से मैंने उन चीज़ों को अपने लिए नुकसान समझना शुरू कर दिया जो एक वक्त में मेरे लिए नफ़े की थी। जैसे जैसे हम मसीह के करीब आते हैं दौलत से मोहब्बत ख़त्म होती जाती है, लेकिन जब तक हम मसीह को सिर्फ एक ऑर्डिनरी तौर पर जानते हैं, सतही तौर पर जानते हैं, तो फिर हम खुदा से दौलत के लिए दुआ करते रहते हैं। खुदावंद मेरे बच्चों को जॉब दे, खुदावंद मेरे बच्चों को वीज़ा मिल जाए। ये दुआएं हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मसीह को जानते नहीं, हम मसीह को पहचानते नहीं, मसीह में हमारी जड़ें गहरी नहीं है, इसलिए हम सतही दुआएं करते हैं और खुदा से वो चीज़ें मांगते हैं जो उसने हमें वैसे ही देनी है अगर हम मसीह की पहचान में आगे बढ़े। पौलुस के लिए कोई मुश्किल नहीं था पैसा कमाना। क्यों जी? आज तो छोटे छोटे पादरी गड्डियां च फिरन डे, कोठियां च रह रहे हैं, हालांकि उनके पास वो बरकत नहीं है जो पौलुस के पास थी। मुझे वो बात बड़ी पसंद है कि जब ये मिलते के टापू पे पहुंचा बतौर कैदी, तो लिखा है कि जितने बीमार उसके पास लाए गए उसने सबको अच्छा कर दिया। ये बड़ी जबरदस्त बात कि किसी शख्स के पास इतनी बरकत हो, इतनी ब्लेसिंग हो कि वो मसीह का एलची बन जाए। और फिर उसने ये भी कहा, मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूँ। ये भी एक बड़ी बात है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि भाजी तुसी मैनू फॉलो करो। उसकी खुदा के साथ इस कदर कमिटमेंट थी, वो मसीह की पहचान का दावा करता है और वो इसकी प्यास रखता है। पौलुस के खतूत की गहराई को अगर हम नापना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात से परखी जा सकती है, पौलुस की मसीह के लिए मोहब्बत।
وہ مسیح کی پہچان میں بڑھنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں اسی لیے ان سب چیزوں کو اپنے لیے نقصان سمجھتا ہوں، اور بڑی آسانی سے میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیا، کیونکہ میں مسیح کو پانا چاہتا ہوں، میں مسیح کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جیسے جیسے مسیح ہماری زندگی سے دور ہوتا ہے، ہم مسیح کی پہچان سے خالی ہوتے جاتے ہیں، پھر جھگڑے، حسد، غصہ، اناد ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑنے لگتے ہیں، اور وہ ہمیں اس قدر گھنونا اور ریاکار بنا دیتی ہے۔ مسیح کی محبت سے خالی شخص ریاکار ہے، کیونکہ وہ ڈھونگ کرتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، لیکن اس کے اندر مسیح کی نہ تو محبت ہے اور نہ ہی مسیح کی تعلیم ہے، نہ وہ ان مسیحی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، بلکہ وہ ایک خالی برتن ہے جس میں سے ٹن ٹن کی آوازیں آتی، اور وہ اپنے منہ سے خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے۔ آپ کرتے ہیں تہی مغز ثنا اپنی، ظرف جو خالی ہے صدا دیتا ہے۔ جو تہی مغز ہے، خالی دماغ ہے، وہ بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے، اور اس نے اس کو تشبیہ دی خالی برتن سے۔ خالی برتن کو آپ ہاتھ ماریں گے تو اس میں سے ٹن کر کے آواز آئے گی، لیکن اگر اس میں پانی ہوگا اور آپ آواز دیں گے تو وہ گھپ آپ کی آواز کو دبا لے گا، کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ شخص، وہ بہن، وہ بھائی، وہ مسیحی جو مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ صبر کر جاتا ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، اس نے مجھے بات کی ہے، فورگیٹ اٹ، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اور خدا اس کو بلیس کرتا ہے، کیونکہ یہ رویہ مسیح کا رویہ ہے، برداشت کا رویہ۔ تو پولس کہتا ہے کہ میں نقصان اس لیے اٹھانا چاہتا ہوں، میں ان سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ میں مسیح کو پانا چاہتا ہوں۔ آج کلیسیا کے اندر مسیح کی پہچان نہیں، وہ نہیں جانتے کہ مسیح میں ہم نے کیا کچھ پا لیا ہے، مسیح میں ہمیں کیا کچھ مل گیا ہے، بلکہ وہ اپنی روحانی برکت کو جسمانی برکات سے ٹیلی کرتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس گاڑی بھی نہیں، میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں، میں کوئی اتنا صاحب حیثیت بھی نہیں، میرے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں، میری یہ مشکل ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ مشکل ہے، جبکہ وہ ان روحانی برکات کے اوپر نگاہ ہی نہیں لگاتے، اس کے لیے شکر گزاری ہی نہیں کرتے جو مسیح میں رہ کر ہمیں میسر ہیں اور ہمیں مل چکی۔ آمین۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس پر دھیان لگانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں افسیوں کے خط اس کے دوسرے باب میں پولس رسول اس کی 6 آیت میں ایک بڑی عجیب بات کرتا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ مسیح یسوع میں ہم زندہ کیے گئے، اور خدا نے زمین پر ہی رہتے ہوئے ہمیں یہ استحقاق دے دیا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں میں رہیں گے۔ اس کے لیے کبھی ہم نے شکر گزاری نہیں کی۔ ہمارا دھیان تو دنیاوی چیزوں پر لگا ہوا نیچے، ہمارا دھیان، ہمارا فوکس تو صرف انہی چیزوں پر ہے۔ پولس کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں پر اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ساتھ بٹھا دیا ہے، اسی لیے وہ ان چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہے جن پر آج لوگ فخر کرتے ہیں۔ ایک وقت میں پولس بھی ان پر فخر کرتا تھا، میری تعلیم بڑی ہے، میں تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتا۔ بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں، وہ اپنی تعلیم پر فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو کسی پادری کو بات نہیں کرنے دیتا، کیڑا پادری میرے سامنے لے آؤ۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ پر عبادت کے لیے گئے، وہ بڑی پرانی بات ہے، 18-19 سال پہلے، تو ایک نوجوان بچہ ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا، تو وہاں پر ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے، شکل سے ہی پڑھا لکھا بندہ لگ رہا تھا، پروفیسر ٹائپ آدمی تھا۔ اس نے کہا تم لوگوں کو بچوں کو پتا کچھ نہیں ہے، خدا کا کلام سنانے کے لیے آ جاتے ہو، خدا کا کلام تمہیں سیکھا نہیں ہوا، منہ اٹھا کے بائبل پکڑ لی اور کلام سنانا شروع کر دیا۔ تو وہاں پر شاید اس کی کوئی کزن بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا پاجی تہاڈے نالوں چنگا جی، اے شراب نہیں پیندا۔ ڈائریکٹ انہوں سب لوگوں نے سامنے انہوں نے کہا جی تسی اس بچے کی انسلٹ کر رہے، آپ اس بچے کی انسلٹ کر رہے ہیں بجائے اس کو انکریج کرنے کہ بیٹا آپ چھوٹی عمر میں خداوند کے کلام کو پیش کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام میں اور بڑھیں اور خدا کے کلام کو اور بھی صحت کے ساتھ سیکھیں۔ یہ بزرگوں کا کام ہے کہ بزرگ نوجوانوں کو انٹرٹین کریں، انہیں ہلاشری دیں، انہیں ایمان میں مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ ان کو ڈیگریڈ کریں۔ انہوں نے کہا پاجی نہ تے شراب پیندا جے، نہ سگریٹ پیندا جے، تے نہ ہی گالاں کڈدا۔ مطلب اس نے بتایا کہ تہاڈے کو تعلیم بہت ہے، اس نے اس کو یہ بتایا کہ تعلیم سے تو بھرا ہوا ہے مسیحی تعلیم سے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر آج مسیحی ایماندار پھنسے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے جا کے کلام سن رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادتوں میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی عملی طور پر صفر ہے۔ تو پولس نے جب مسیح کو پا لیا، مسیح کو دیکھ لیا، مسیح کو جان لیا، مسیح کو پہچان لیا، تو پھر دنیا کی لسٹ اس کی لائف سے نکل گئی، وہ مسیح کی محبت سے بھر گیا، کوڑے کھانے لگا مسیح کے لیے، بیعت کھانے لگا، پتھر پڑے اسے، لوگوں نے گالیاں نکالیں، جان کے لالے اس کو پڑ گئے، اس کو ٹوکری کے اندر ڈال کے نیچے دیوار سے لٹکایا گیا، اور بڑی اذیتیں اس شخص نے مسیح کے لیے سہی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جان گیا تھا کہ مسیح میں کیا کچھ ہوں، اور اس کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ جس مسیح کو میں جانتا ہوں اس کو دوسرے بھی جان لیں۔ دکھ سہنے کا مقصد یہ تھا،
کہ دوسرے بھی اس مسیح کو پہچان لیں جس کو میں جانتا ہوں. تو پہچان بڑی ضروری ہے، مسیح کی پہچان. آپ یہ ضرور دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنی پہچان دے، جیسی پہچان پولوس کو مل گئی. پھر دنیا کے اوپر غلبہ پانا بڑا آسان ہے، لیکن مسیح کی پہچان کے بغیر دنیا بہت زوراور ہے، دنیا کی خواہشیں بڑی زوراور ہیں. یہ انسان کے پیچھے سے لگ جاتی ہیں کہ اس کو گرا کے چھوڑ. اسی لیے پولوس یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. جب تک ہم کرائسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں اپنی لائف میں، ہماری ہر ایک چیز کو خدا باعث برکت بناتا ہے. ہم لوگوں کے لیے باعث برکت رہتے ہیں. جیسے ہی ہمارا دھیان مسیح سے ہٹ جاتا ہے، پھر ہم کسی کام کے نہیں رہتے، پھر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر ایک عام ہی شخص ہو جاتے ہیں. سمسون جب تک خدا کے عہد میں رہا، وہ عہد جو اس کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے اس کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ اس کے بال نہ کٹیں، وہ خدا کا نذیر تھا. وہ قوت سے بھرا ہوا تھا، کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا. اگر ہاتھ ڈالا بھی ہے تو وہ شرمندہ ہوا. ہزاروں ہزار لوگوں کو گدھے کے جبڑے سے اس نے مار دیا، پھاٹک اکھیڑ دیا، پیتل کا پھاٹک اکھیڑ کے لے گئے. مطلب یہ ایک ایسی قوت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائن فورس تھی اس کے اندر، ڈیوائن پاور تھی، الہی قوت. ایک عام آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی. 4 بندوں سے لڑکے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن 1000 بندے کو ڈیل کرنا، اور وہ بھی فوجی، وہ عام لوگ نہیں تھے، محلے میں چلتے پھرتے لوگ نہیں تھے، وہ فوجی تھے، وہ ٹرینڈ تھے، جنگی مشقیں کی ہوئی تھیں انہوں نے. لیکن ان 1000 لوگوں کو اکیلے سمسون نے کب مارا؟ جب وہ خدا کے عہد میں تھا. لیکن وہی سمسون جب خدا کے عہد سے باہر آ گیا تو لکھا ہے وہ عام آدمیوں جیسا ہو گیا. اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خدا مجھ سے جدا ہو گیا، کیونکہ اس نے خدا کے عہد کو جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا تھا اس نے توڑ دیا تھا. اس کے بال کٹ چکے تھے، خدا کے ساتھ اس کا عہد ٹوٹ چکا تھا. اور پھر وہی فلسطی جو کئی بار اس کے آگے سے دم دبا کر بھاگے تھے، وہ اس پر حاوی ہو گئے، کیونکہ اب خدا اس کے ساتھ نہیں تھا، خدا سائڈ پہ ہو گیا تھا، اور اب سمسون اکیلا تھا. دیٹ از ویری ڈینجرس. یہ بہت خطرناک ہے. وہ شخص جس کے ساتھ خدا ہے، خدا اس کی فیور کرتا ہے، خدا اس کے کاموں کو، اس کی باتوں کو، اس کے کردار کو لوگوں کے لیے باعث سے برکت بناتا ہے. لیکن وہ لوگ جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، مسیح یسوع کو جو ان کا نجات دہندہ ہے، اس کی پہچان سے خالی ہو جاتے ہیں، اس کی بابت جاننے کی خواہش نہیں رکھتے، تو وہ پھر عام لوگ ہیں، وہ آرڈنری پیپل ہیں، جگہ جگہ پہ ذلیل اور رسوا. لیکن مسیح کی پہچان ہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کراتی ہے. پریز دی لارڈ. تو پولوس کی زندگی سے آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے، اگر ہم مسیح کی پہچان میں آگے بڑھیں گے تو پھر دنیا کی ہر ایک چیز ہمارے لیے نقصان ہی ہے. ہم اس پر اپنا حق نہیں جتائیں گے. ہم یہ کہیں گے کوئی بات نہیں، اگر یہ چیز میرے پاس نہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس مسیح تو ہے. اس کائنات کی سب سے اتم چیز مسیح میرے پاس ہے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک، آج بڑے بوجھ کے ساتھ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس مفت راست بازی کے لیے شکر گزار نہیں. ہمارے لیے یہ ایک عام سی چیز ہے. دل تیرے کلام سے آراستہ نہیں ہے، دل تیرے کلام سے خالی ہے، اور گناہ کی پہچان بھی نہیں ہے، بس بڑے چلے جا رہے ہیں. آج ہم منت کرتے ہیں کہ ہم مسیح کی پہچان سے بھر جائیں، مسیح کی محبت سے بھر جائیں، مسیح کی تعلیم سے، مسیح کے کلام سے بھر جائیں، اور ہمارے اندر یہ جوش ہو، ہمارے اندر یہ ولولہ ہو، ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم نے مسیح کے لیے جینا ہے، ہم نے مسیح کے لیے زندگی بسر کرنی. خداوند اپنے ان سب عزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ سال پتہ بھی نہیں چلا کس طرح کرونا کی نظر ہو گیا، اور 7-8 ماہ یہ بیماری ہی لے گئی. سال کا اینڈ ہے، 10واں مہینہ ہے، 2 مہینے اور ہیں، اور ہم 2021 میں داخل ہو جائیں. وقت کی رفتار بہت ہے، لیکن تجھ میں بڑھنے کی ہماری رفتار بہت ہی سلو ہے. ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم کل تھے، جہاں ہم پرسوں تھے. ہم آج بھی انہی سوچوں کے اندر گرفتار ہیں. ہم آج بھی انہی گلوں اور شکووں سے بھرے ہوئے ہیں جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہمارے اندر تھے. تو خداوند تو ہمیں بدل. ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتے ہیں. اس پہچان کو خداوند ہم پانا چاہتے ہیں جو اس دنیا کی محبت کو ہماری زندگی میں ختم کر دے. تو ہم پر اپنے چہرے کا نور چمکا، تو ہم پر اپنے رحم کو ظاہر کر. تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مسیح کی شخصیت کو ہمارے لیے خداوند خاص الخاص بنا دے. ہم لالچ پر غالب آ جائیں، ہم غصے پر غالب آ جائیں، ہم بے اعتقادی پر غالب آ جائیں، ہم جہالت پر غالب آ جائیں، ہم دنیا کی محبت پر غالب آ جائیں، دولت کی ہوس سے ہم چھٹ جائیں، اور خدا ہم تیری پہچان میں بڑھتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ تیرے زندہ کلام کو سن سکیں اور تیرے زندہ کلام کی بابت غور کر سکیں. اور خداوند ہمارا ہر روز یہاں جمع ہونا، ان دعاؤں کو کرنا اس لیے ہے کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. ہم بڑی عاجزی کے ساتھ ان سب دعاؤں کو تیرے حضور رکھ دیتے ہیں.
یسوع کے نام میں آمین۔